Radio Radio Sunshine, 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 Sunshine. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो सनशाइन से आप सुन रहे हैं आवाज़ RJ खान की। आज के हमारे शाइनिंग स्टार हमारे साथ मौजूद हैं। शाइनिंग स्टार की तरफ जाने से पहले मैं उनका तारुफ करवाता चलूं। आप जनाब का नाम नूर मोहम्मद खिलजी है। आपका ताल्लुक कोयटा बलूचिस्तान से है और आप ब्लाइंड कम्युनिटी में एक बिजनेस टाइकॉन की हैसियत से जाने और पहचाने जाते हैं। और ये बात मुझे बताते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि एक टोटली ब्लाइंड शख्स, जहां हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी में ये सोचा जाता है कि अगर कोई जॉब हो, मुलाजमत हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस बात को बिल्कुल झुटला दिया अपने किरदार से, अपने अमल से और अपने काम से, और बिजनेस में अपना न सिर्फ एक मकाम बनाया बल्कि मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल पर्सन से भी कहीं ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नूर मोहम्मद खिलजी की जो तालीम है वो BA है, लेकिन BA करने के बाद इन्हें लगा कि बजाय नौकरी के पीछे भागने के और अपना वक्त बर्बाद करने के, क्यों ना मैं बिजनेस फील्ड में अपना लोहा मनवाने की कोशिश करूं। और उन्होंने बिजनेस फील्ड में कदम रखा और देखते ही देखते अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जतें और उनके रिस्क में बरकतें अता करना शुरू की। बहरहाल ये सारी चीजें तो उनसे बात करके ही पता चलेंगी। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे रेडियो सनशाइन और हमारे बीनाई फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। हम नूर मोहम्मद साहब की तरफ चलते हैं। वाज़ेह रहे कि इस इंटरव्यू को आप आखिर तक सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं नूर मोहम्मद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नूर मोहम्मद साहब। वालेकुम सलाम यार खान साहब। सर, सबसे पहले जो मैं सवाल आपसे करूंगा वो ये बताइए कि क्या आप बाय बर्थ ब्लाइंड हैं? नहीं सर, मैं 2012 में हुआ था। आप 2012 में, यानी कि एक्सीडेंटल ब्लाइंड है या फिर किसी बीमारी की वजह से? काला पानी का मसला हो गया था। उसके बाद मैंने बहुत इलाज करवाया कराची और कोयटा से, लेकिन उसका इलाज नहीं हो सका, जिसकी वजह से मेरी नज़र चली गई। जिस वक्त आपकी नज़र गई, आपकी बसारत चली गई और आप देखना एकदम से रुक गया, नजर आना रुक गया, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी और पहला ख्याल आपके जहन में क्या आया कि मेरी जिंदगी अब कहाँ है, किस मोड़ पे है? तो उस टाइम तो जाहिर सी बात है, हम सब इंसानों की फितरत है ये, जिसकी आंखें या नजर नहीं हो तो वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाता बेअदबी में बीक के सिवा। तो कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मुझे अल्लाह ने पैदा किया है और अल्लाह ने ही रिस्क देनी है। तो अभी तकरीबन मेरा उम्र अभी 34वां साल चल रहा है। तो मेरे बिनाई को जो है ना तकरीबन 11 साल हो गए लगभग। 2012 में हुआ था तो मेरे ख्याल से अब 12 हो गए, 11 हो गए। यानी तो 22 उसके बाद जी 22-23 साल में भी जो है नजर चली गई और पहला ख्याल आपके ज़हन में यही लाजमी सी बात है आया होगा कि शायद अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और कुछ करने की जुस्तजू में लगे रहे और बिलाखिर आप इस मकाम तक पहुंचे। ये सारी जर्नी पे डिस्कस करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ब्लाइंड होने के फौरन बाद जिस तरह की मुश्किलात आपने फेस की वो कैसी थी और किन की जानिब से थी? अपने खानदान की तरफ से थी, दोस्त अहबाब की तरफ से थी, माशरे की तरफ से थी? ये जरा तफसील से बताइएगा। यार खान साहब, अगर मैं हकीकत बताऊं कि जब दुनिया तो सारे मतलबी हैं, अगर वो समझते हैं कि आप उनके काम नहीं आते हो, चाहे जो भी हो, आपके खानदान में से हो या आपके दोस्त हो, वो फिर आपको इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, आपको कोई लिफ्ट भी नहीं कराते हैं। तो सबसे मतलब यही है कि कोई भी कुछ नहीं कर पाता था, करते थे हमारे लिए। ना कोई पूछता था कि ईद आई है, आपने कपड़े लिए, जूते लिए, कुछ लिया नहीं लिया, आपके पास खर्चा है नहीं है, बल्कि अखलाक से भी नहीं नवाजते थे। तो मुश्किलात तो बहुत थे पहले दिनों में, लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि मैं समझता था कि अल्लाह ने एक मच्छर फजूल पैदा नहीं किया है, तो मैं तो इंसान हूँ, अशरफुल मखलूकात हूँ। लगता है अल्लाह मुझसे कोई काम लेना चाहता है, किसी के सामने मुझे स्पेशल बनाया है, मुझसे काम लेना चाह रहे हैं कि मैं अल्लाह हूँ, जिसके आंखें नहीं हो उसको रस भी मिलेगा, वो काम भी करेगा। तो मैंने काम में सोचता रहा कि मैं क्या करूं। इस तरह इस हालात में मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन कोई भी फायदेमंद वो नहीं हुआ। लेकिन तब जाके फिर मेरे काम को, तो आपको पता है, ये काम मेरे ज़हन में आया, मैंने शुरू किया। माशाल्लाह, आपने
بلوچستان اور خصوصاً کوئٹہ کے تاجروں میں نہ صرف اپنا ایک مقام بنایا ہے بلکہ ایک کامیاب بزنس مین کے طور پہ اس وقت آپ سرگرم عمل ہیں، اور آپ کا کام تو موبائلوں کی آپ کی اپنی شاپ ہے اور دیگر آپ ایک ساتھ کا کام بھی کرتے ہیں، قسطوں پہ لوگوں کو چیزیں فراہم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس بزنس کی طرف آنے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور کیسے آپ کو لگا کہ میں اس بزنس میں جا کے شاید کامیاب ہو سکتا ہوں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے ارخان بھائی کہ جب میں ٹھیک بھی تھا تو میں موبائل بدلتا رہتا تھا، بیچتا تھا، لیتا تھا۔ مجھے اس ٹائم سے محبت کا ہو یا لگن کا ہو، میرا موبائلوں کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ یہ کاروبار اچھا ہے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تیز کاروبار ہے، کیونکہ یہ کسی بھی وقت کسی کے ہاتھ سے گر سکتا ہے، کبھی بھی بجلی تیز ہو سکتی ہے، موبائل اڑ سکتا ہے۔ مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ لو تو پھر کافی عرصے کے لیے نہیں لینا پڑتا۔ تو یہ تیز کاروبار تھا۔ میں نے کہا غریب سے غریب آدمی کوشش کرتا ہے کہ وہ موبائل لے، تو میں اسی ٹائم سے موبائلوں کے ساتھ لگا ہوا تھا جب میں نارمل میری آنکھیں ٹھیک بھی تھی۔ تو پھر جا کے میں جب بلائنڈ ہوا تو میرے ذہن میں پہلے قسطوں کا کام آیا، کیونکہ میں نے کہا اپنے جو نیا کاروبار ہے اگر آپ اس کو شاپ کے ذریعے سے مشہور کریں گے تو میرے خیال سے لینے کے بجائے دینے پڑ جائیں گے۔ تو میں نے کوئی کرائے کا دکان نہیں لیا، کوئی بھی میں نے دکان نہیں کھولا، نہ کوئی میں نے منشی رکھا۔ پہلے میں نے خود ایسے دوستوں کے بیچ میں بیٹھتا تو ان سے کہتا کہ یار میں نے بھی تو ایک کام شروع کیا۔ وہ کہتے تھے کون سا کام شروع کیا؟ میں نے کہا یار میں قسطوں پہ موبائل، فریج، فریزر، کپڑے دھونے والا مشین، کپڑے بنانے والا مشین، موٹر سائیکل، یہ چیزیں دیتا ہوں۔ تو آلریڈی اس محفل میں 2 یا 3 یا 1 یا 4 گراہک مجھے مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح کرتے کرتے جب میرا قسط کا کام کافی بڑھ گیا ماشاءاللہ، تو لوگ مجھے ڈھونڈنے لگے۔ تو میں نے کہا اب میں ان کو ملنا چاہیے ہوں۔ تو میں نے پھر لیاقت بازار ایشا موبائل مارکیٹ میں ایم زیڈ کے نام سے ایک دکان کھولا۔ تو وہاں ابھی بھی میرا دکان ہے ماشاءاللہ، اچھا چل رہا ہے۔ اب میں وہاں پہ نقدوں پہ بھی موبائل بھیج رہا ہوں۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد ستار روڈ پہ ایک موبائل کا مارکیٹ کا بنیاد رکھا گیا، عثمان موبائل مارکیٹ۔ تو پھر وہاں پہ میں نے مالک سے ملا، وہاں پہ میں نے ایک دکان کرائے پہ لے لیا۔ ابھی وہیں پہ بھی میرا ایک دکان ہے اور ایشا موبائل مارکیٹ میں بھی ہے۔ تو دونوں اب چل رہے ہیں الحمدللہ، قسطوں کا کام بھی چل رہا ہے اور نقد پہ بھی چل رہا ہے۔ اچھا نور محمد صاحب، قسطوں کا کام ایک بڑا ٹرکی اور مشکل کام ہوتا ہے۔ جو صاحب بصارت ہوتے ہیں، جو دیکھنے والے ہوتے ہیں لوگ، ان کے لیے بھی جو قسطوں پہ لے تو لیتے ہیں موبائل یا کوئی بھی چیز لے لیتے ہیں، لیکن بعد میں قسطیں وصول کرنا ایک بڑا یوں سمجھے کہ شیر کے جبڑے سے جو ہے وہ نوالا چھیننے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کیسے کرتے ہیں؟ قسط وصولی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ لوگ آپ کو بھی تنگ کرتے ہیں، تاریخوں پہ تاریخیں دیتے ہیں، یا پھر نہیں آپ کے ساتھ ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوتا؟ یار خان صاحب، اکثریت مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں تو اچھے اور برے لوگ ہیں، سب برے بھی نہیں اور سب اچھے بھی نہیں ہیں۔ مطلب انسان سے مل کے ابھی اللہ پاک نے نابینے کو جو چٹیش دی ہے، تقریباً کافی حد تک انسان کا سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ زبان اس کا تالا ہوتا ہے، اندر ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ پاک سمجھا دیتا ہے کہ یہ کس طرح کا انسان ہے۔ یعنی کس طرح لوگ بھی ہمیں ملے ہیں، جو ہم نے اس کے ساتھ وعدہ بھی کیا ہے کہ میں آپ کو موبائل لے کے دے دوں گا، جب وہ ہم سے دوبارہ ملتا ہے تو ہمیں مطلب وہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ اچھا انسان مطلب نہیں لگ رہا مجھے، پھر کس کا نہیں لٹائے گا۔ تو ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا، نہیں دیا ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے جس سے لیا ہے نا، تو بعد میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ان کو بہت تنگ کیا، وہ بیزار ہو گئے ہیں اس سے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا پاور ہے جو کہ نابینائی ہے، اسے ہم اپنا معذوری سمجھ کے نہیں بیٹھ گئے، نہیں ہمت آ رہے، اسی کو ہم نے طاقت بنا کے استعمال کرتے ہیں ان لوگوں پہ، کیونکہ ہر مسلمان شخص اللہ سے بہت ڈرتا ہے، اسی معذوری سے ہم اسے ڈراتے ہیں۔ اگر ہم نہیں ڈرائے تو وہ ہمیں دیکھ کے ڈرتے ہیں، یار یہ معذور بندہ ہے، بلکہ ہمیں دینا چاہیے، ہم ان سے لیں گے تو اللہ پاک ہمارے ساتھ کیا حساب کرے گا، تو وہ کسی سے ادھار لے کے ہمارے پیسے دے دیتا ہے۔ اچھا نور محمد صاحب، قسطوں کا کاروبار ہو یا کوئی بھی بزنس ہو، سب سے جو مین مشکل آتی ہے کسی بھی انسان کے لیے، آپ تو ویژولی امپیئرڈ ہیں، سائٹڈ کے لیے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، HR مینجمنٹ، یعنی آپ کا جو منی مینجمنٹ ہے، پیسوں کی لین دین کی مینجمنٹ ہے، کھاتے لکھنا پڑھنا، یہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بہت شکریہ سر۔ آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جیسے کہ میں مطلب بہت سارے ہمارے بلائنڈ دوست ہیں، وہ ٹچ موبائل یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، میسنجر سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایزی کھاتا ایپ میں استعمال کرتا ہوں، اس میں خود لکھتا ہوں، خود وصول کرتا ہوں، ان کو رسید بھی بھیج دیتا ہوں۔ واٹس ایپ جن کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے تو واٹس ایپ کا آپشن بھی ہے اس میں، اگر واٹس ایپ نہیں بنا ہے تو سادہ میسج بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ بالکل زبردست، مجھے خود پتہ ہے کہ کس نے دیا ہے، کس نے نہیں دیا ہے، کس نے کتنے دیے۔ اگر مجھ جیسا آدمی نہیں دیکھ سکے تو کسی اور سے لکھے گا، تو
تو ظاہر سی بات ہے جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ تو دیکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا وہ خود موبائل سے مطمئن ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنے کھاتے میں دیکھ کے کہ ہم نے لکھا ہے اور کتنا بچا ہے ان کے لیے۔ زبردست، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بندے کو ٹیکنالوجی کی تھوڑی سی نو ہاؤ ہو، ABC جانتا ہو، تو بزنس کی فیلڈ میں اپنے کھاتے بھی خود ہی مینج کر سکتا ہے۔ بالکل کر سکتا ہے۔ اچھا نور محمد صاحب، اب اس سے ذرا آگے جائیں گے اور آپ کی نجی زندگی میں اب ہم داخل ہوں گے۔ آپ بالکل شادی شدہ بھی ہیں؟ جی بالکل، میں شادی شدہ ہوں۔ اور کتنا عرصہ ہوا آپ کی شادی کو؟ 2010 میں شادی ہوئی تھی، 2012 میں نابینا ہوا، بلائنڈ ہوا، اور 2010 میں میری شادی ہو گئی تھی، یعنی کہ بلائنڈ ہونے سے پہلے شادی ہو گئی تھی الحمدللہ، ورنہ یہاں پہ تو لوگ نہیں دیتے ہیں کہ پھر نابینا کہاں سے کمائے گا، یہ تو بھوک سے مر جائے گی ہماری بیٹی۔ تو اس وقت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے، جو آپ کما رہے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو ایک حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، تو سسرال آپ کا اس وقت آپ کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے کہ واقعی ہم نے صحیح بندہ چوز کیا؟ بے شک بلائنڈ بھی ہو گیا لیکن غیرت مند ہے، یا ان کا کچھ اور نظریہ ہے کہ او ہو یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو بلائنڈ ہو گیا، ہماری بیٹی تو ایک بلائنڈ کے گھر چلی گئی؟ نہیں الحمدللہ، اللہ پاک ہے۔ اب یہ بات تو چاہیے لیکن بتانا پڑ رہا ہے، لوگوں کا ایسا حساب ہے، ان کو سمجھانا چاہیے، اور کردار سے، وہ باتوں سے، گفتار سے نہیں سمجھتے کہ ہمارے سسر جب بھی ہمارے گھر میں آتے ہیں ہم ان کو تھوڑا بادام اور پستے پکڑواتے ہیں تو ان کا دماغ جو ہے نا کلیئر ہو جاتے کہ یار اگر یہ پستے اور بادام کھا سکتے اتنی مہنگائی دور میں، تو آٹا اور گھی تو بالکل دناڈن کھا سکتا ہے۔ اور دوسری بات، جتنی بھی تقریباً میرے اکثر سالے ہیں، میں نے ان کو موبائل ایک قسط پہ دے دیا ہے، مطلب ان کو پسا دیا، وہ ایسے بات نہیں کر سکتے ہیں، وہ میرے بارے میں انشاءاللہ جب بھی بولیں گے اچھا بولیں گے، اور ان کے ساتھ میں نے قسطوں میں اتنے نرمی کیا ہے، وہ جب چاہے لائے، جب چاہے نہیں لائے، کم لائے زیادہ لائے، تو میں ان کو کبھی کبھی یاد سے دلاتا ہوں۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سسرال کو راضی رکھنا ہے تو سسرال کو اپنا مقروض رکھو، مقروض رکھو، اس کو تھوڑا بس ایسے بادام پستے کھلاؤ، وہ جو ہے نا مطلب آپ کے گھر کے چکر لگاتے رہیں گے۔ اچھا مزید آگے جائیں گے، آپ صاحب اولاد بھی ہیں ماشاءاللہ سے؟ جی الحمدللہ، 5 بچے ہیں میرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ زندگی دے۔ نور محمد صاحب، میں خود تو یہ جانتا ہوں لیکن میرے سامعین جاننا چاہیں گے کہ آپ کی اپنی فیملی کے علاوہ آپ کے ایک مرحوم بھائی کا جو کنبہ ہے وہ بھی آپ کے زیر کفالت ہے، تو وہ کتنے افراد؟ بالکل، میرا ایک بھائی تھا، وہ 2017 میں فوت ہو گیا، تو اللہ پاک ان کو بخشے۔ اور جو میرا کاروبار کا جذبہ ہے وہ بڑا بھی اسی چیز سے کہ میرا جو ہے نا اور کوئی نہیں رہا میرے گھر کو سنبھالنے کے لیے، تو پھر میں نکلا کام کرنے کے لیے۔ تو میرا بھائی تھا، اللہ پاک ان کو بخشے، 2017 میں وہ فوت ہو گیا۔ 4 ان کے بچے ہیں، 3 بیٹے 1 بیٹی، اور 1 ان کی وائف ہے، اور باقی تو میرا خود ایک والدہ اور ایک والد صاحب، ان سب کا کفالت اللہ پاک میرے ذریعے سے کروا رہا ہے، تو میں راضی ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا مزید آگے جائیں گے نور محمد صاحب، 34 سالہ زندگی میں ایک انسان چاہے بلائنڈ ہو یا سائٹڈ ہو، کچھ بھی ہو، جذبات انسان کے سانجھے ہوتے ہیں، سب کے ایک جیسے ہی جذبات ہوتے ہیں۔ نور محمد صاحب، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا ہے ہمارے بہت سارے پارشلی سائٹڈ، پارشلی بلائنڈ دوست، ٹوٹلی بلائنڈ کو تو چھوڑ ہی دیں، لیکن جو پارشلی بلائنڈ ہیں وہ لوگ بھی ہمت ہار کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بس ملے تو کوئی نوکری ملے سرکاری، بے شک وہ کلاس 4 کی ملے یا دوسری تیسری ملے، یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی کام کاج نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ کے پاس کوئی مختصر ایک آدھ جملے میں نصیحت اگر ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ یار میں تو یہ کہوں گا، وہ تو پہلی بات میں نے کہہ دی، جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا اللہ نے رزق دینی ہے، اور انسان کو کسی کی بھی آسرے پہ، یا نوکری ہو یا بھائی ہو باپ ہو جو بھی ہو، کسی کی بھی آسرے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، خود کچھ کرنا چاہیے۔ تو اگر نوکری آپ کو چاہیے تو اس کے بجائے کاروبار، ابھی بھی میں تو نوکری کے لیے کاغذ تو جمع کر رہا ہوں، لیکن اگر میں نوکری کے آسرے پہ بیٹھتا تو ابھی تک میرے خیال سے میں اور مشکل میں ہو جاتا۔ تو ابھی الحمدللہ وہ ٹائم ہے کہ میں نے بزنس میں اپنا نام بھی بنایا اور اعتبار بھی بنایا، مارکیٹ سے مجھے مطلب جتنا چاہوں ادھار بھی ملتا ہے، اعتبار برقرار ہے۔ اگر مطلب نوکری کے پیچھے آپ پڑے رہو گے، کام نہیں کرو گے، تو آپ کا زندگی اور وقت سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ مطلب کسی کے بھی آسرے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ اور کرنا چاہیے، کچھ اور کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کو متحرک رہنا چاہیے، کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے، اگر حرکت کرے گا تو کچھ نہ کچھ اسے حاصل ضرور ہوگا۔ ضرور ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل ہوگا، یہ میرا تجربہ ہے۔ اللہ پاک کسی کا محنت ضائع نہیں کرتا، اگر میں اس پہ قسم بھی کہوں تو آپ لوگ مان لیجئے، کیونکہ اللہ پاک آپ کسی چیز کے لیے اگر کوشش کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اگر وہ آپ کو نہیں ملتا تو یقین کرے پہلے تو اللہ پاک وہی آپ کو دیتا ہے، اگر اس میں آپ کا خیر نہیں ہو تو اللہ پاک اسے بہترین چیز آپ کو دے دیتا ہے، بہترین ذریعہ پیدا کر دیتا ہے۔
زبردست نورمان صاحب، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. میں امید کرتا ہوں کہ میرے سامعین بھی اس سے بہت زیادہ موٹیویشن حاصل کریں گے اور ضرور اپنی زندگی میں تحریک پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ جیسے لوگوں کو سن کے، آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے انسان کے اندر ایک جوش، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ یار جب ایک ٹوٹلی بلائنڈ شخص یہ کر سکتا ہے، جب وہ اپنا گھر، نہ صرف اپنا گھر بلکہ ایک اور پورے کنبے کو سنبھال سکتا ہے اللہ کی مدد سے، تو ایک پارشلی بلائنڈ یا سائٹڈ کیوں کر نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقیاں دے، کامیابیاں دے. آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا، لیکن بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. نہیں کوئی بات نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں، آپ یقین کریں گے اے ارخان صاحب، میں ہر کسی کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں اکیلے میں. مطلب جو بھی مجھے مل جائے، محفل ہو یا اکیلا ہو یا کوئی دوست ہو یا کوئی رشتہ دار ہو، وہ اس لیے آپ یقین کریں میں اسی لیے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے انہیں کچھ جذبہ آ جائے اور مجھ سے کچھ سیکھیں. یعنی کس طرح مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ وہ بالکل ٹک ٹاک ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو بالکل تندرست صحت دیا ہے، لیکن وہ اتنے پریشان رہتے ہیں، ایسے مایوسی والی باتیں کرتے ہیں. تو میں ان کو ایک بات کرتا ہوں کہ آپ پیسوں اور کاروبار اور اس کی کیا بات کرتے ہو، مجھے دیکھ کے اپنے آپ پہ شکر نکالو، کیونکہ آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہے، اچھی صحت دی ہے، اور آپ کو کیا چاہیے. 2 دن کی زندگی یہ تو ختم ہونی ہے، اس کے لیے آپ اتنا کوشش کیوں کر رہے ہو نا. تو جو ہے تھوڑا بہت کوشش کرنا چاہیے، لیکن مایوس تو نہیں ہونا چاہیے نا انسان کو. مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ انسان اگر آج کے دور میں ٹیکنالوجی سے تھوڑی بہت مدد لے لے، ٹیکنالوجی کو تھوڑا بہت انڈرسٹینڈ کر لے، سمجھ لے، تو کچھ مشکل نہیں ہے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اگر انسان کرنے پہ آئے. تو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی ہم آپ کو احمد دیں گے، ہمارے چینل پہ ہم ضرور بلائیں گے. آپ کی سکسیس سٹوری مکمل بھی ہم اپنے FM اس ریڈیو پہ انشاءاللہ نشر کریں گے. آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ، اور سامعین کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارا یہ پروگرام سنا. اور اگر سامعین کا کوئی سوال ہے یا کچھ نور محمد صاحب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کے کمنٹ سیکشن میں بھی سوال کر سکتے ہیں، اور براہ راست ہمارے بینائی فاؤنڈیشن سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. نور محمد صاحب، آپ کا اور میرے تمام سامعین کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان.